मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से, जागो लाहौर की टीम की तरफ से जनाब जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। जनाब आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, मैं यही उम्मीद करती हूँ और दुआ भी मेरी यही है कि आप इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक ही होंगे। और हमारे लिए भी आज का दिन जो बड़ा अच्छा है तो दुआ कीजिएगा ताकि ये जो हमारा और आपका जो साथ है ये यूं ही बना रहे, बरकरार रहे, क्योंकि हमें दुआ हमेशा अल्लाह की ज़ात से ही करनी चाहिए। इससे बेहतर तो कोई सुनने वाला नहीं है इस दुनिया में, ना ही कोई तदबीर करने वाला होता है। और आपकी जो भी हाजत होती है, कोई भी मुराद होती है, आप अल्लाह ताला की ज़ात के सामने रखें, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का उससे इल्तिजा करना, उससे मांगना बहुत पसंद होता है। और अल्लाह की ज़ात बहुत खुश भी होती है और अल्लाह पाक को अपने बंदे की आंख से निकला एक एक आंसू इस कदर पसंद होता है कि वो कभी अपने बंदे की रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कोई भी दुआ रद्द नहीं करता है। और जिस तरह माँ की मोहब्बत के बारे में कहा जाता है ना कि वो बेलौस होती है, कौन नहीं जानता माँ की मोहब्बत के बारे में कि वो किस कदर अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देती है। तो अल्लाह पाक तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो कैसे भला अपने बंदे को दुख तकलीफ में देख सकता है। तो इसलिए आपने जब भी अपनी कोई दुआ करनी है, अपने लिए कुछ मांगना है, किसी के सामने इल्तिजा करने से बेहतर है कि आप अल्लाह के सामने इल्तिजा करें, उससे दुआ मांगे, उससे जनाब हर चीज़ मांगे तो वो ज़रूर आपकी सुनेगा भी। और आज बड़ा खूबसूरत सा दिन है, जुम्मे का मुबारक दिन है, तो आज के दिन की मुनासबत से भी जनाब आप ये सारी चीज़ें जो है लाइन अप कर सकते हैं। और जुम्मा आज पढ़िएगा सारे ही, और दिन का आगाज़ भी अच्छे तरीके से करिएगा, उसके बाद दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इवेंट्स ऑफ द डे के हवाले से जनाब बात कर लेते हैं कि आज लाहौर शहर में कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं, उस हवाले से मैंने आपको बताना है। तो पहला जो इवेंट शहर लाहौर में होने जा रहा है, कमिश्नर लाहौर मॉल रोड मस्जिद शहदा का दौरा करेंगे और शाइन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम का जायजा भी लिया जाएगा कमिश्नर लाहौर की तरफ से। एक तो ये इवेंट है जो शहर लाहौर में होने जा रहा है, दूसरा सेंट थॉमस हाई स्कूल गुलबर्ग मक्का कॉलोनी में सालाना फन फेयर का इनाकाद होने जा रहा है। जनाब ये स्कूल है और मक्का कॉलोनी का स्कूल है, सेंट थॉमस हाई स्कूल है, जहाँ पर फन फेयर का इनाकाद होने जा रहा है। और यही मौसम होता है सर्दियों के मौसम में, ख़ासतौर पर जब इनिशिएटिव लिया जा रहे होते हैं कि जनाब सर्दियां आ चुकी हैं और इसमें फ़न फेयर भी हो रहा होता है, बहुत सारे इस तरह के जो सेमिनार्स का इनाकाद भी किया जा रहा होता है, एक्टिविटीज़ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होती हैं ताकि बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व रहें, क्योंकि इसके बाद जनाब सर्दी की छुट्टियां हो जानी और बच्चों ने घर चले जाना है। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है, जनाब फन फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। तीसरा जो इवेंट लाहौर शहर में होने जा रहा है वो GCU से पंजाब असेंबली तक स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च का एहतमाम किया गया है। और स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस मार्च में शिरकत करेगी। स्टूडेंट सॉलिडेरिटी के हवाले से जनाब ये मार्च निकाला जाएगा, GCU से पंजाब असेंबली तक इस मार्च को लेकर जाया जाएगा, जिसमें एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी तादाद होगी जो इस मार्च का हिस्सा बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब कौन कौन सी मशहूर शख्सियात की आज डेथ एनिवर्सरीज़ हैं या जिनकी बर्थडेज है, उस हवाले से हमने इस सेगमेंट में आपको बताना है। तो आज पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा 73 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए थे। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कुछ दिन से निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भी थे और जुमेरात की सुबह ही उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। फिर उनकी हालत संभल न सकी और वो अपने हाल के हकीकी को जा मिले। और इस्माइल तारा के हवाले से बताया जा रहा है कि नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा शहीद मिल्लत रोड पर मेमन पहाड़ी वाली मस्जिद में अदा की जाएगी। और सन 1949 को लाहौर में इस्माइल तारा साहब पैदा हुए थे और 1964 में फनकाराना सफ़र उन्होंने अपना शुरू किया था, अपने करियर का आगाज़ किया था। वैसे तो इस्माइल तारा ने कई फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं, मगर 80 की दहाई में तंज़ो मज़ाक के हवाले से मशहूर ड्रामे 50-50 में उनकी लाजवाल अदाकारी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। और इस्माइल तारा को फिल्म हाथी, मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, चीफ साहब और दीवारें में ज़बरदस्त अदाकारी पर 4
मर्तबा निगार फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया है और मरहूम अदाकार ने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया और हालिया दिनों में हमने देखा कि जनाब इस्माइल तारा साहब ने फिल्म डोंकी किंग में भी काम किया और रेडी स्टेडी नंबर 1 की आखिरी उनकी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए थे। और जनाब कल बताया जा रहा है कि कल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड भी थे, वेंटिलेटर पे थे, लेकिन वो फौत हो गए और आज नमाज जुम्मा के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो जनाब हमारी कंडोलेंस है और उनके घर वालों के साथ, और उन्हें सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह पाक। एक और जनाब मशहूर शख्सियत हैं जिनके हवाले से हमने आपको बताना है कि जिनकी बरसी मनाई जा रही है, माजी के मारूफ गुलकार हैं सलीम रज़ा। उनको आज मद्दाहों से बिछड़े हुए 39 बरस बीत चुके हैं और मधुर आवाज़ के हामिल सलीम रज़ा ने बतौर प्लेबैक सिंगर 1957 को फिल्म आस पास से अपनी फ़नी करियर का आगाज़ किया था और उनके मशहूर गानों में ए दिल किसी की याद में, हुस्न को चांद, जवानी को गज़ल कहते हैं समेत दीगर गाने भी काबिल ज़िक्र हैं और हम सब ने सुन रखे भी हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। उनके गाए हुए नगमात आज भी पहले की तरह आवाम में मकबूल हैं और गुलकार सलीम रज़ा ने 51 साल की उम्र में कनाडा में इंतकाल कर गए थे। एक और जनाब मशहूर शख्सियत हैं और क्यूबा के साबिक सदर हैं जिनकी बरसी मनाई जा रही है। आज फिडेल कास्त्रो क्यूबा के साबिक सदर की 6वीं बरसी मनाई जा रही है और बचपन से ही इनकलाबी सोच के हामिल क्यूबा के रहनुमा फिडेल कास्त्रो ने कई दहाइयों तक अमरीकी मुआशी इमदाद के बगैर क्यूबा का निज़ाम हुकूमत चलाया है और फिडेल कास्त्रो ने तकरीबन 50 साल तक क्यूबा पर हुक्मरानी भी की है और फिडेल कास्त्रो 1959 से 1976 तक क्यूबा के वजीर आजम रहे और फिर 1976 से 2008 तक मुल्क के सदर भी रहे हैं और फिडेल कास्त्रो ने क्यूबा के रोमन कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल और फिर हवाना के कैथोलिक हाई स्कूल बेलन में अपनी तालीम हासिल की, जहां वो एक काबिल एथलीट साबित हुए और उनको 1943 और 44 में हवाना का शानदार स्कूल बॉय स्पोर्ट्समैन भी करार दिया गया और फिर 1945 में वो हवाना यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में दाखिल हुए, जहां उन्होंने जनाब मुनज़्ज़िम पुरतशद्दुद गिरोहों ने रवानवी अहदाफ, सियासी मकासद और ज़ाती करियर के मुरक्कब को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि कास्त्रो की बुनियादी सरगर्मी सियासत रही थी और इसके बाद उन्होंने अप्रैल 1948 में कोलंबिया के शहर बोगोटा में शुरू होने वाली शहरी फसादात में हिस्सा लिया और 2006 में उनकी तबीयत नासाज हुई और उसके बाद वो अवामी मंजरनामे से गायब हो गए और फिर 2008 में उन्होंने मुल्क की बाग दौड़ अपने भाई रावल कास्त्रो के सुपुर्द कर दी और 26 नवंबर यानी कि आज के दिन 2016 को कुदरती वजूहात की बना पर उनकी मौत वाक़ई हो गई थी और आज उनकी 6वीं बरसी मनाई जा रही है। कास्त्रो आज भी बहुत मशहूर शख्सियत समझे जाते हैं जिन्होंने जनाब 50 साल हुक्मरानी की है और अपने तहत आप भी उन्होंने वहाँ का निज़ाम हुकूमत चलाया है। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है और ये वो शख्सियात थी जिनके हवाले से हमने आपको बताया जिनकी बरसी आज मनाई जा रही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे,
اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، اپنا چاہیں تو اپنا چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ جناب، سبحان اللہ۔ طارق ممتاز صابری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام ہمارے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا جناب سیرت نبی، اور جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی جناب معاشی یا ہمارے سماجی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، یا ایٹ لیسٹ حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اس سیگمنٹ میں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جن کے حوالے سے بہت کم معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ گزشتہ سیگمنٹ میں بھی ہم نے آرٹ کے حوالے سے بات کی تھی، اور سیرت نبی کی روشنی میں اس آرٹ کی کیا اہمیت ہے، اور اس سیگمنٹ کے بعد ہماری بہت سارے جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں ان کے حوالے سے یہ درخواست ہمیں موصول ہوئی ہے کہ جناب آرٹس کے دیگر پہلوؤں کے حوالے سے بھی بات کی جائے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہیں، خاص طور پر موسیقی کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ کیا اسلام میں موسیقی کو واقعی حرام قرار دیا گیا ہے یا شعر و شاعری کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس پر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب اور ان کے ساتھ ثنا خوان مصطفیٰ طارق ممتاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں اور طارق آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے بات کی کہ آرٹ ہوتی کیا ہے، اس میں کون کون سے شاخیں آ جاتی ہیں، تو بڑے ڈیٹیل میں ہمارا رہا، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے کہ کیا واقعی موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جس انداز میں ہمارے سامعین و ناظرین نے اس موضوع سے جڑ کر اس کے ہماری سوچ پہ شریک ہوتے ہوئے جس طرح کے سوالات ان کی طرف سے آئے اور جس طرح کا اظہار محبت ان کی طرف سے آیا، یقیناً یہ ایک بڑا خوشائند عمل ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں کی جانے والی گفتگو بہت سارے دلوں پر دستک دینے کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ بہت سارے ایسے تصفیہ طلب موضوعات اور عنوانات جن پہ عمومی طور پہ معاشرے کے اندر محراب و منبر سے کم بات ہوتی ہے، اور جنہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے، اس کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارم سے ایسے موضوعات پہ بات ہونا جو ہے وہ یقیناً خوش آئند ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ اپنے سامعین کو عرض کیا تھا 18 نومبر کی نسبت اور تعلق سے کہ جو یونیسیف کی طرف سے اسلامک آرٹ اینڈ ہیریٹیج کا دن منایا جاتا ہے اس کی نسبت سے، تو میں اس سلسلے میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو عرض کروں اور آپ کے سامعین کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام بنیادی طور پر اپنے سے پہلے موجود انسانوں کے اندر جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان سب کا خلاصہ خیر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی کے زمانوں میں موجود جتنی بھی تہذیبیں تھیں، جتنی اقوام تھیں، جتنے قبائل تھے، انسانی تاریخ کے اندر موجود ہر وقت کے اندر جہاں جس انداز میں عقائد کے اعتبار سے اگر کوئی خوبصورتی پائی جاتی تھی، سماج کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی تھی، معاشرت کے حوالے سے کوئی خوبصورتی تھی، ایون معاش کے حوالے سے کوئی خوبصورتی تھی، تو اس اسلام نے ان ساری خوبیوں کو گویا اکٹھا کر دیا، اور آپ اگر اس کا نظر غیر مطالعہ کرنا شروع کریں اور آپ اس کا مشاہدہ کرنا شروع کریں اور ان کے درمیان موازنہ کرنا لگیں تو آپ پر یہ خوبصورتی جو ہے وہ کھلتی ہے کہ اس سے پہلے کے سارے معاشروں کے اندر مختلف تجربات سے نکلنے کے بعد انسان جن کامل خیر تک پہنچا وہ ساری کی ساری اسے نہ صرف اسلام نے پروموٹ کیا بلکہ اسے ایک درجہ آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جب پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ ایک دنیا بھر کے اندر ایک بہت بڑا غیر متعصب طبقہ جو فنون اور علوم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دنیا کی اکلوتی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب، جس نے جہاں یہ پہنچی اس نے وہاں کے خیر اور خوبی کو ڈسٹرب نہیں کیا، اسے نہ صرف یہ کہ اس کی اچھائیوں کو قبول کیا اور اپنا آپ مسلط کرنے کی بجائے متعارف کروایا، یعنی جو اپنے پاس خیر تھا وہ انہیں منتقل کیا اور ان کے پاس جو خیر تھا اسے خود اختیار کیا اور اس سے ایک حتمی انداز میں ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھی۔ ہم علوم کو دیکھتے ہیں تو جہاں علوم کے اندر دین فطرت نے اور اس نظام حیات نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس نے جس طرح علوم کے لیے ترویج کا ایک نئے باب قائم کیے، نئی جہتیں اور نئے ٹرینڈ سیٹ کیے، اسی طرح فنون کی ترویج کے حوالے سے بھی اس دین متین کے اندر، اس نظام حیات کے اندر اتنی ہی کشادگی اور خیر و خوبی پائی جاتی ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو بہترین شعر کہنے والے لوگ تھے نہ صرف ان کی پذیرائی کی بلکہ جو مختلف فنون، یعنی عربوں کے اس وقت کے معروف فنون میں خط نویسی جو تھا، خوش خطی جو تھی، وہ ایک خطاطی خوبصورت ان کا ایک فن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی پذیرائی کی، اسے قبول کیا، پذیرائی کی، بلکہ اس کی ترویج کے لیے بھی کہا۔ آپ یہ دیکھیں اپنے زمانے کے جو بہترین لکھنے والے لوگ تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بلوایا اور اپنے نوجوان نسل کو ان کے ساتھ متعارف کروایا اور انہیں کہا کہ ان کو خطاطی جو ہے وہ کرنا سکھائیں، اور پھر ہم نے پچھلی مرتبہ یہ جانا تھا کہ حضور نے اپنے خانوادے سے اس کی روایت کا آغاز کیا اور حضرات حسنین کریمین کو یہ بات کہی کہ وہ اس کو سیکھنا شروع کریں، اور اس سے اگلے درجے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فنون کے ساتھ حضور کی وابستگی ہے، آپ یہ دیکھیں حضور کو عربوں کے ہاں جو مختلف قبائل کے اعتبار سے جو لہجے تھے ان کی اس درجے کی شناسائی تھی کہ حضور جب مدینہ تشریف لے آئے تو حضور کا اپنا تو کرشی لہجہ تھا، حضور مکے کے تھے، لیکن حضور جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ مدینے کی ایک نسبتاً غیر معروف لہجے میں عربی بات کر رہا ہے تو حضور فوراً پہچان جاتے کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، یہ باہر کا رہنے والا۔ پھر حضور اس سے اپنے پاس بلاتے، اپنا قرب عطا کرتے اور پھر اس سے پوچھتے تم کون سے قبیلے یا علاقے سے آئے ہو۔ جب وہ اپنے علاقے کا بتاتا تو نہ صرف یہ کہ حضور اس کے لہجے کا جو تخصص تھا، خصوصیات تھی، ان پہ بات کرتے، بلکہ وہاں موجود جو بڑے لوگ تھے، دانشور جو تھے، ان کا حضور تذکرہ کرتے، ان کے جو کلام کے اندر خوبصورتی موجود ہوتی اسے حضور دہراتے اور اس سے یہ پوچھتے کہ ان 2-4-6 معروف لوگوں کے علاوہ اور کون بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف کاموں میں نام پیدا کیا۔ مثلا ایک شخص آیا، اس کے لہجے کو حضور نے سنا اور اس نے اپنے علاقے کے بارے میں بتایا، اپنے قبیلے کے بارے میں بتایا۔ حضور نے کہا اور تمہارے قبیلے کا کوئی خاص کوئی ایسا یعنی فن سے وابستہ کوئی ایسی چیز جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ پریزنٹیبل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان کے اندر یا ہمارے قبیلے کے اندر یہ جو گھوڑے ہیں
ان کی جو پاؤں کے اندر لگنے والی نال ہے اسے ایک بڑی خاص سمت میں بنایا جاتا ہے اور ایک خاص ترتیب سے بنایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, اس نے اس کے جو خصوصیات تھیں وہ بیان کی, تو حضور نے اسے ایک دن کے لیے اپنے پاس روک لیا, اپنا مہمان فرمایا اور کہا کہ یہاں ہمارے جو گھوڑے ہیں ان کے لیے اس طرح کی نال بناؤ. اس نے وہ بنائی, حضور نے اس کو دیکھا اور اتنا پسند فرمایا کہ اصحاب کو فردن فردن بتایا کہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت بنی ہے, یہ دیکھو کتنی خوبصورت بنی ہے, اس کی خصوصیات بیان کی, اور پھر اس شخص کو کہا کہ ایک مرتبہ دوبارہ میرے ان اصحاب کی موجودگی میں اس کو بناؤ تاکہ یہ تم سے یہ فن سیکھ سکیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے یہاں کتنا اس کا جو ہے وہ ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے. اور ایک بہت نمایاں حوالہ یعنی ثقافت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, فنون کی ترویج کے حوالے سے جو میرے رسول کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے وہ عکاز کے حوالے سے. عکاز عربوں کا سب سے نمایاں ثقافتی سرگرمی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. عکاز ایک ایسا میلہ تھا جس کے اندر سال کے بعد پورے نہ صرف عرب سے لوگ آیا کرتے تھے بلکہ مختلف دنیا کے جو علاقے تھے وہاں سے لوگ اپنی اپنی ثقافتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. جیسے یہاں پہ ریس کورس میں ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے, ایسے جیسے ہمارے یہاں ثقافتی میلے ہوتے ہیں, آپ یہ تصور کیجئے. اور یہ اتنا پرانا میلہ ہے, اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود عربوں کی تاریخ پرانی ہے. یعنی قبیلہ بنو جرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سسرال تھا انہوں نے گویا اس کو شروع کیا. اس وقت سے یہ عکاز کا میلہ چلا آ رہا تھا اور اس کی عربوں میں بڑی اپنی ایک انفرادی حیثیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں, یہ طائف کے قریب لگتا تھا, آج بھی اگر آپ دیکھیں تو طائف سے اگر آپ ریاض کی طرف جائیں تو کچھ 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر سوق العکاز کے نام سے آج بھی وہ جگہ مقام موجود ہے. اور اس حکومت نے جو اب سعودی گورنمنٹ ہے اس نے اس کو دوبارہ سے شروع بھی کر دیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے مختلف سٹالز, یہ پہلا دنیا کا شاید میلہ تھا جہاں پر قبائل کے ناموں کے ساتھ باقاعدہ جگہ مختص تھی, گویا سٹالز قائم تھے. اس سٹال کے اندر یا اس کیپیسٹی کے اندر صرف اس قبیلے سے وابستہ جو فنون ہوا کرتے تھے, جو آرٹ ہوا کرتا تھا, جو ان کے ہاں چادروں کے اوپر کشیدہ کاری تھی, جو ان کے ہاں اون کا کام تھا, جو ان کے ہاں شیشہ کاری تھی, یعنی ان کے ہاں ایون تلواروں کی جو حیت اور ترکیب تھی, اپنے اپنے ڈیزائن تھے, جو ان کا اپنی شناخت اور حوالہ تھا, ڈھالوں کی جو ایک خاص شناخت تھی, وہ سارے وہاں پر موجود ہوتے تھے. حتیٰ کہ وہاں پہ خطاطی کے نمونے بھی اس قبیلے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے لکھے ہوئے موجود. گویا وہ ایک سٹال پورے اس قبیلے کی ثقافتی زندگی کی عکاسی کرتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں وہاں تشریف لے گئے. پھر ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت سے کچھ دن پہلے یا بعد بھی حضور تشریف لے گئے. جب فتح مکہ ہو گئی نا, حضور فتح مکہ کے بعد مدینہ تشریف لے آئے. میں اس واقعے کو بالاہتمام اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں فنون کی اہمیت کیا ہے, ثقافتی زندگی کی پروموشن کے حوالے سے حضور کی زندگی میں کتنی کشادگی پائی جاتی ہے. معمول یہ تھا کہ حضور مکے سے واپس مدینہ تشریف لے آئے. اصحاب رسول گاہے گاہے مکے سے وفد کی شکل میں حضور کو ملنے آتے. حضور کا معمول تھا کیونکہ مکے سے حضور کو محبت تھی تو حضور آتے ہی 2 سوال کرتے. پہلا سوال یہ فرماتے کہ مکے کا کیا حال ہے, صحیح, اور پھر دوسرا سوال کرتے اہل مکہ کا کیا حال ہے. تو ایک وفد آیا, حضور نے ان سے پوچھا اہل مکہ کا کیا حال ہے. فتح مکہ کے بعد دین غالب آ چکا اور ایک اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو اصحاب رسول جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ اداس ہے. حضور نے پوچھا مکہ کیوں اداس ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اہل مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دین اسلام غالب آ گیا اور آپ پہلے کی ساری خرافات جو ہیں اور پہلے کی ساری جو روایات تھیں ان کی گویا نفی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر. تو انہیں یہ گمان ہے, خوف ہے, ایک دھڑکا ہے کہ شاید اس مرتبہ آپ عکاز کے میلے کی اجازت نہ دیں. ایسا کوئی سبب ہو سکتا ہے, اس لیے اہل مکہ اداس ہیں کیونکہ صدیوں کی ایک روایت ہے, تو اس لیے ان کے ہاں ایک بے چینی یا کسی درجے کی اداسی پائی جاتی ہے. اب آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سنتے وقت اس سے پہلے 53 برس مکے میں رہ چکے ہیں اور اس میلے سے بہت خوبی واقف ہیں, لیکن حضور نے مکے سے آنے والے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا اہل مدینہ سامنے بیٹھے ہیں. حضور نے کہا کہ عکاز کے میلے میں کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ جو مکے کے اصحاب ہیں وہ حضور کو عکاز کے میلے کے جو 22 بنیادی سیگمنٹس ہیں نا وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے, گھڑ سواری ہوتی ہے, یہ سٹالز لگتے ہیں, پکوان بنتے ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے اور بہت سارا کام ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 22 کے 22 نکات سنے اور ان میں سے صرف 5 نکات جو براہ راست انسانی مزاج یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں ان پر پابندی لگا دی. مثلا اعلانیہ شراب نوشی پر پابندی لگا دی, رقص و سرور کی جو محفلیں تھیں ان پر پابندی لگا دی, جوئے کا جو ایک اہتمام تھا اسے پابندی. پھر ایک ان کی ایک بڑی کبھی حرکت یہ تھی کہ وہ کسی نوزائیدہ بکری, بھیڑ یا یہ جو ہرن ہوتا ہے اس کے بچے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا کرتے.
بالکل نوزائیدہ بچہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپس میں شرط لگاتے کہ کوئی جو آدمی ایک تیر کے نشانے سے اس کی دائیں آنکھ پھوڑے گا اسے اتنا انعام ملے گا، اور جو بائیں پھوڑے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ اس مقابلے میں ایک عجیب طرح کی ایک ظلم کی سی کیفیت تھی اور وحشیت موجود تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 22 میں سے ان 5 سیگمنٹس کو منع فرما دیا، اور باقی سب کو نہ صرف اس کی اجازت دے دی بلکہ مدینے سے ایک وفد بھی بھیجا کہ وہ اس میں جائے۔ یعنی کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ مانیٹرنگ کے لیے گیا، لیکن باہر طور وہ ایک اسٹیٹ یعنی ریاست مدینہ کی نمائندگی کے طور پہ وہ وفد گیا، اور انہوں نے اس کو نہ صرف دیکھا بلکہ واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا کہ اہل مدینہ جو ہے ان کے ہاں وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ عکاظ کا میلہ وہاں موجود تھا، اور حضور نے نہ صرف یہ کہ اس میلے کے اندر جو پہلے کے لوگ قبائل تھے ان کو بلایا، بلکہ ان کے علاوہ بھی مختلف جو سٹیٹس تھیں ان کو خطوط لکھوائے اور ان کو بھی گویا دعوت دی کہ وہ اس میلے کے اندر شریک ہوں۔ اور جب واپس آ کے اصحاب نے حضور کو یہ بتایا، جو مدینے سے ایک وفد گیا تھا، کہ عکاظ کے میلے میں یہ کچھ ہوا اور یہاں یہ سارے معاملات تھے، اور انہوں نے جب بتایا کہ یہ 5 چیزیں روک دی گئی ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر عجیب طرح کی ایک سرشاری اور خوشی موجود تھی، اور حضور نے کہا کہ یہ اصل میں عربوں کا چہرہ ہے۔ یعنی عربوں کے چہرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کی وہ ثقافت ہے جو دنیا کو دکھائی جا سکتی ہے، اور اس کی روایت آج تک ہمیں قائم نظر آتی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر علوم و فنون کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، جو آدمی جس کا ذوق ہوتا ہے وہ فنون سے شناسائی رکھتا ہے، جو آدمی شعر و ادب کو پسند کرتا ہے وہ دو اشعار میں سے بہتر شعر کا انتخاب کر سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کے 2 نامور شاعر امراء القیس اور لبیبی، جو زمانے کے بڑے شاعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کئی اشعار جو ہیں وہ زبانی یاد تھے، اور امراء القیس تو اتنا بڑا شاعر ہوا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر امراء القیس جیسا شاعر آ جائے، اس کے بعد اس معاشرے میں آنے والے نبی کو اللہ قرآن جیسا معجزہ عطا کر کے بھیجتا ہے۔ تو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ عالم کفر میں دنیا سے گیا، حالت کفر میں دنیا سے گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شعر فہمی کی، اس کے ہاں جو ایک تخلیقی صلاحیت اس کی ہمیشہ تعریف فرمائی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے ہاں، میں یہ جو ذوق کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کا اپنا ذوق کس اعلیٰ درجے کا تھا، کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 3 دن پہلے حضور کو 2 وفود آ کے ملنے کے لیے آئے۔ ایک وفد یہ جو ہمارا سندھ ہے، سندھ اور یہ جو ہمارا بلوچستان ہے، ان کا جو بارڈر ہے، یہاں سے ایک وفد گیا حضور کو ملنے کے لیے، حضور کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے، اور اسی دن ایک افریقہ سے وفد بھی حضور کو ملنے کے لیے آیا۔ تو دونوں نے حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی گزارشات رکھی، اپنا احوال رکھا، تو حضور نے گفتگو کے دوران وہ جو وفد سندھ سے گیا ہوا تھا نا، ان کی طرف توجہ فرمائی، انہوں نے کہا کہ کیا اس زمانے میں سندھ کو ہند کہتے تھے؟ تو حضور نے کہا کہ کیا تم ہند سے آئے ہو، یعنی سندھ سے آئے ہو؟ تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجرک دیکھی اور کہا کہ تم اجرک تو اس وقت حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے کہا یہ جو چادر تم نے پہن رکھی ہے اس کے نقش و نگار بتا رہے ہیں کہ یہ ہند سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پہنا کرتے ہیں۔ مطلب کلچر سے، ان کی ثقافت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور فنون کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے، ان فنون سے منع کیا گیا ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کی وجہ سے معاشرے میں غلط چیزیں پنپتی ہیں، یا ان سے منع کیا گیا ہے۔ طارق صاحب آپ سے ایک اور کلام سننا چاہیں گے؟ 2 باتیں چلتے چلتے ایک سانس میں، اس فنون کے حوالے سے 2 بنیادی اصول ہیں۔ ثقافت کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے اسے 3 بنیادی پیمانے جو ہیں ان پہ ناپنا چاہیے۔ ایک تو اس کے اندر شرک کے حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے جس سے عبادات کا اور اعتقادات کا سارا نظام متاثر ہوتا ہو۔ دوسرا، جس کے اندر انسانوں کا تمسخر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں موجود ہو، وہ اس سے جس کے اندر انسانوں کی تذلیل ہو رہی ہو یا اللہ کی کسی بھی مخلوق کی تذلیل ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عکاظ کی مثال دی نا کہ جانور کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو حضور نے اس کو منع فرما دیا۔ اور تیسرے درجے پر یہ کہ کوئی ایک ثقافت جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ایسے غالب نہ آ جائے، یعنی کسی اور اسکول آف تھاٹ کی ایسی ثقافت کو اپنے اوپر نہیں لاگو کر لینا کہ جو خالصتاً ان کی شناخت بن گئی ہو۔ اس کا سبب بھی کیا ہے؟ گویا لوگ اس کو کسی اور انداز میں لیتے ہیں، میں اس انداز میں لیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی ثقافت کی اتنی حفاظت کرنی ہے کہ کسی اور ثقافت کو اوور لیپ نہیں ہونے دینا۔ ٹھیک ہے جی طارق صاحب، ایک اور آخری کلام۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو
آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب اب کچھ بات ہو جائے پاکستان کی کل آبادی کے 51% حصے کی یعنی کہ خواتین کے حوالے سے، اور 21ویں صدی میں بھی خواتین اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لاتعداد قانون موجود ہونے کے باوجود بھی آج بھی خواتین کو کسی نہ کسی طور پر تشدد یا پھر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں بیشتر خواتین اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتی ہیں۔ تیزاب گردی، جنسی ہراسگی، گھریلو تشدد، کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل کر دینا یا وراثت سے محروم کر دینا، زبردستی شادی کے واقعات اور جہیز جیسی رسمیں معاشرے میں ایک بدنما روایت کو جنم دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے داد و شمار کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو دنیا بھر میں ہر 3 میں سے ایک عورت یا لڑکی کبھی نہ کبھی تشدد کا شکار ضرور بنتی ہے، جبکہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو 80% خواتین زندگی بھر کسی نہ کسی قسم کے تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ اور پاکستان کی بات کی جائے اور گزشتہ 3 سالوں میں دیکھا جائے تو خواتین کے خلاف جرائم میں 63,367 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ سال 2019 سے لے کر سال 2021 تک کے دوران ملک بھر میں 3,987 خواتین کو قتل کیا گیا ہے۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کے 10,517 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جبکہ 3 سال کے دوران اجتماعی زیادتی کے 643 واقعات رونما ہوئے اور خواتین پر تشدد کے 5,171 واقعات پر مقدمات رجسٹر ہوئے۔ 3 سال کے دوران 1,025 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور تیزاب پھینکنے کے بھی جناب 103 واقعات ہوئے، جبکہ گھروں میں چولہے پھٹنے سے جھلسنے کے 38 واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو یہ سارے اعداد و شمار تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کس طرح وائلنس کا سامنا کرنا پڑا ہے خواتین کو۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جناب کیا ایکٹس موجود ہیں، کیا قانون موجود ہیں اور ان قانون کے اوپر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کو کس طرح ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر اس طرح کی جو شکار خواتین ہوتی ہیں جن کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو لے کر چل سکتی ہیں، ٹھیک کر سکتی ہیں، کیا اس طرح کی چیزوں میں سے وہ نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ قانونی لحاظ سے بات کریں گے۔ ایڈوکیٹ حمیرہ افضل ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ عرفانہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب تھراپسٹ ہیں، اور ان سے نفسیاتی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حمیرہ آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں، عرفانہ آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ سب سے پہلے تو حمیرہ آپ سے جاننا چاہوں گی، ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن، بہت سارے قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، لیکن سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کون کون سے لاز ہمارے پاس موجود ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے؟ خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے اس وقت پنجاب میں اور پاکستان میں جی جب سے انٹرنیشنلی اس چیزوں پہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جانے لگ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی بڑے فوکس ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستان کا میجر ایشو یہ ہے کہ پاکستان ایک ریلیجیس کنٹری کی لائنز میں آتا ہے، اور اس کا بیسک شروع ہی یہی ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس جگہ پہ یہاں پہ معذرت کے ساتھ پاکستان میں اسلام کو ہمیشہ سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے اگینسٹ وومن، اور جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اسلام جو ہے وہ خواتین کو برابر کے حقوق تو ایک سائڈ پہ رہ گئے، تو پریفریشنل رائٹس دیتا ہے کہ جب وہ ماں کا درجہ دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا وائلنس رکھا جائے۔ اس حوالے سے میں
عجیب سی ویسے بات ہے, آپ نے مجھ سے لاء کے بارے میں بات کرنی تھی. لاز تو جو ہے سو ہے, لیکن جو میں نے اس میں نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں کلرجی ہے, یعنی علماء کرام اور اسکالرز جو ہیں, وہ ان کو اس چیز پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو چند احادیث اور چند آیات جو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, جس میں سے ایک بڑی مشہور ہے کہ مردوں کو خواتین کو پر ایک درجے افضل رکھا گیا ہے کیونکہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں, اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے ساتھ کس طرح اخلاق سے پیش آنا ہے اور اپنے گھر میں اپنی خواتین کا, اپنی ازدواج کا کس طرح خیال رکھنا ہے, ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. یعنی وہ چیز جو آپ کے لیے بینیفیشل ہے وہ آپ استعمال کر لو آپ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق, وہ آپ استعمال کر لیتے ہو, لیکن جو چیز ایکچولی اللہ نے بتائی ہے اس پہ ہم کام نہیں کرتے. اینی ویز, اب لاء کی بات ہے تو پاکستان میں اور پنجاب میں اس وقت پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کام کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے مطابق خواتین کے لیے کافی سارے جو فورمز انہوں نے بتائے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کو کیسے رپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ وومن پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس ہے, اس کا بھی ایکٹ کام کر رہا ہے. اس پہ وومن امبرسمین کو آپ کمپلین کر سکتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی, عام طور پہ یہ ڈومیسٹک وائلنس چند وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں ایک اکنامیکل ایشو ہے, اور اکنامیکل ایشو میں اب ڈومیسٹک وائلنس ہو, ڈومیسٹک وائلنس سے ہی بیسیکلی یہ سارے کام سٹارٹ ہوتے ہیں. جو بھی خواتین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ شروع گھر سے ہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, یا وہ شادی سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے یا شادی کے بعد ہو رہا ہوتا ہے, ایک کمرے میں ہو رہا ہوتا ہے. پراپرٹی رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت وومن امبرسمین بھی کام کر رہی ہے. جس بھی خاتون کا کسی بھی حوالے سے ہسبینڈ ہو یا انہیریٹنٹ پراپرٹی ہو, بھائی اس کا حصہ نہیں دیتے, اس کے حوالے سے وہ وومن امبرسمین کو کمپلین بھی کر سکتی ہے اور اس پہ بڑی جلدی کام بھی ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے, اس کے اوپر ہم نے ایک پورا سیگمنٹ بھی کیا تھا. میں عرفانہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے خواتین آ کے آپ سے کاؤنسلنگ لیتی ہوں گی, تو کس طرح کے نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ایک خاتون کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے؟ خواہ وہ کسی طرح کا بھی تشدد ہو سکتا ہے, وہ وربلی بھی ہو سکتا ہے, وہ مار پیٹ کا بھی ہو سکتا ہے, تو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس کتنا بڑھ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات پہ, مطلب چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے ہماری مینٹل ہیلتھ اس وقت اتنی متاثر ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس تو ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ مختلف نوعیت کی ڈومیسٹک وائلنس ہے. جیسے میرا نے کہا کہ جو فائنینسز ہے وہ ایک چیز ہے کہ آپ کو فائنینشلی کوئی ابیوز کرے, فزیکلی کوئی ابیوز کرے, ایموشنلی کوئی ابیوز کرے, سائیکولوجیکلی کوئی کرے, سیکشولی کوئی کرے, تو اتنی مختلف طریقے سے آپ ابیوز ہو رہے ہیں, تو اس کے رزلٹ میں جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کے بچے وٹنس کر رہے ہیں, اگر اس میں بچے انوالو ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں میاں بیوی کی بات ہے اور اس میں بچوں پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, اس پہ بچوں پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. ہاں بالکل. صرف یہ نہیں کہ وہ وٹنس کر رہے ہیں, شاید کہ وہ سن رہے ہیں, صرف انہوں نے دیکھا نہیں سنا ہے, اس سے بھی ان کی مینٹل ہیلتھ, ایون کہ ماں کی اور باپ کی بڑی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. بچے بھی اس چیز سے جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح گھر میں تشدد ہو رہا ہے, کس طرح گالم گلوچ بھی ہو رہی ہوتی ہے, مار پیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو بھی سائیکولوجیکلی کہیں نہ کہیں امپیکٹ ان کے اوپر بھی پڑ رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ, اتنا زیادہ کہ پھر کبھی کبھی یہی بچے فیوچر میں ابیوزر بنتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اسی نقش قدم پر وہ چلنا شروع اٹس اے لرنڈ بیہیویئر. اچھا, کیا عرفانہ اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے جو عورتیں اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے, انزائٹی, ڈپریشن کا, اور بہت سویئر ہوتی ہیں, اس میں سے نکل بھی نہیں سکتی, کیا اس کو کوپ اپ کر کے اپنی زندگی دوبارہ سے نارمل ٹریک پر لے کر آیا جا سکتا ہے؟ لایا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی. میں ویسے جنرلی بھی بلیو کرتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا. اچھا, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں, لیکن اس چاہنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں یہ رہا کہ بہت سی عورتیں ابیوز سفر کرتی ہیں مگر دے ڈونٹ نو دیٹ دے آر سفرنگ ابیوز. وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی ہیں. ان کو اگر کوئی کہہ دے کہ دیکھو یہ میرے خیال میں
رویہ ٹھیک نہیں تھا, تو بھی وہ شاید وہ دیکھ ہی نہیں پاتی ہیں, کیونکہ کوئی بھی رویہ جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ نارم بن جاتا ہے. لیکن پتہ کیوں اس وجہ سے ہم لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا بچپن سے کہ یہ بیٹا یہ چیزیں وائلنس میں آتی ہیں. اگر کوئی آپ کے اوپر چیخ چلا بھی رہا ہے تو وہ بھی وائلنس میں آتا ہے, وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اچھا میں حمیرہ آپ سے جاننا چاہوں گی کس طرح اس پروسیجر کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے, رپورٹ کس طرح خواتین کر سکتی ہیں اگر ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے یا ورک پلیس پہ ان کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے, تو رپورٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے حوالے سے مختلف قسم کی لا ہمیں فورمز دیتا ہے. اس میں جو ایک کمپلینٹ کا پروسیجر ہے جو ہم کورٹ میں کر سکتے ہیں. اچھا کورٹ ہے ود ان دی جوریسڈکشن, اس کی جو ہے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں کورٹ فیملی کورٹ ہوگی, اس کے اندر آپ کمپلین کر سکتے ہیں. کمپلینٹ پہ وہ کوگنیزنس لے گی, اور اس کے علاوہ آپ لا ہمیں یہ پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ پروٹیکشن آفیسرز اپوائنٹ کیے جائیں گے اس ایریاز, مختلف ایریاز میں پنجاب میں, اور اس کے مطابق وہ پھر وہ بھی اس پہ ہاؤس میں بھی جا کے کمپلین آنے پر ہاؤس میں جا کے انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کی پروسیجر. اچھا ایک جب کمپلینٹ کی جاتی ہے کورٹ کو, تو کورٹ اس پہ نوٹس ایشو کرتی ہے 7 days کے لیے, اور اس کے بعد اس پہ پروسیجر کاروائی شروع ہو جاتی ہے. اس پہ کورٹ ایک انٹرم آرڈر بھی دے سکتی ہے کہ آپ کہ اگر فائنینشیل ایشوز ہیں جس کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے, تو ڈیفینڈنٹ کو, وہ آپ کا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو یہ آرڈر ملے گا کہ وہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرے. اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں اس پہ بھی کورٹ کوگنیزنس لے گی, اور کورٹ کے پاس اس لا یہ کہتا ہے کہ کورٹ 90 days کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کمپلینٹ کا سسٹم ہے, یہ خواتین کے اندر وہ پہلے نمبر پہ وہ ہونا چاہیے کہ وہ اندر سے اٹھیں اور وہ کہیں کہ میں جا کے کورٹ میں جا کے کمپلین کروں, مطلب آواز اٹھائیں نا, اندر سے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ میرے اوپر وائلنس ہو رہا ہے اور میں جا کے کورٹ میں کمپلین کروں گی. اچھا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہماری تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے اپنے رائٹس کے لیے کبھی اٹھنا بھی ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف برداشت ہی کرنا ہے, اور برداشت کرتے کرتے وہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کے اندر جانے کی کنڈیشن میں آ چکے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں. اور وہ اندر جانا میرا خیال ہے وہ پسند کیا جاتا ہے آج کل. اچھا, ہم اسے مشرقی سمجھا جاتا ہے. ہم یہی وائلنس جب ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی ڈرامے میں, کسی فلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں بہت زیادہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس عورت کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن وہی چیزیں جب ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی یہی چیزیں سیم ٹو سیم ہو رہی ہیں. تو اس چیز کو کس طرح آپ عرفانہ ایڈریس کریں گی کہ ہمیں دوسروں کے لیے تو وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن اپنے اوپر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک پوائنٹ پہلے آپ کے جواب سے میں دوں گی, جو حمیرہ نے کہا کہ یہ شاید پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ہمت ہی نہیں آتی, وہ طاقت ہی نہیں آتی, اور ہم اس اسٹیپ پہ نہیں جاتے کہ ہم کمپلین کریں یا اپنے لیے ہی کھڑے ہو جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں, میں پچھلے 20 سے 25 سالوں کی ایکسپیرینس جو میرا یو کے کا ہے ایگزیکٹلی سیم ہے. اس پہ میں آرگیو یہ کروں گی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. میرے کلائنٹس میں اپنے لوگ بھی ہیں, انگلش لوگ بھی ہیں. ابیوزر کو چھوڑنا اور ابیوزو ریلیشن شپ کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہے چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہے, کیونکہ اس کی ایک عجیب سی ایک ایڈکشن ہے, یا اس کی سمجھ نہیں آتی اس بندے کو کہ اس کے بغیر میری زندگی میں اب کیا رہے گا. اور ایکچولی یہاں بیریئرز ہیں. بیریئرز کیا ہیں؟ میرا معاشرہ, میری فیملی, میرے فائنینسز, میرے بچے, میرا کیا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس ایشو سے زیادہ بڑا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان میں یہ ہے کہ مشرقی عورت, ہماری جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا
آپ نے وہاں گزارا کرنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی تکلیف, مجھے یاد ہے میری امی کے بھی یہی لفظ تھے کہ بیٹا کوئی ہمیں شکایت نہ آئے, کوئی ایسی, یہ ایک نارم ہے, یہ ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہے ہماری فیملیز میں, بچیوں کو کہا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, کمپرومائز کر کے رہنا ہے, صبر کر کے رہنا ہے, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا, ساری چیزیں. لیکن ان کو بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے ہمارے معاشرے میں, اس پہ میں لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی. صحیح ہے, یہ کہوں گی کہ ہمیں پہلے تو بڑوں کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دیکھیں آپ سوچیں سمجھیں کہ جو کیا ہو رہا ہے معاشرے میں, یہی لوگ ہیں, یہ اس میں آپ کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے ہمارے بیٹے پرفیکٹ ہیں, ہمارے بھائی پرفیکٹ ہیں, کسی اور کے بچے آپ کے بچیوں پہ, بہنوں بیٹیوں پہ ظلم کریں, نہیں. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لرنڈ بیہیویئرز ہیں, بیہیویئر پرابلمس ہیں جو کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے, اور وہ لڑکی بھی دیکھ سکے, وہ عورت بھی دیکھ سکے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے اور یہ غلط ہے اور اس کے نقصانات فائدے سے بہت زیادہ ہیں. اس کے خلاف اگر وہ آواز بھی اٹھائے تو پھر بھی اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. حمیرہ, آپ کیا کہیں گی, کس طرح اس کے حوالے سے ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے ان کو اوور کم کرنے کے لیے؟ ہم سب کو پتا کہ یہ ایشو ہے, ہمیں صرف اب سولوشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اس پہ پنجاب میں پروٹیکشن آف وومین ایکٹ ہے, اس کے مطابق ایک ہیلپ لائن بھی بن چکی ہے جو 1043 ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہاں پہ والنٹیئرز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کو انفارم کر سکتے ہیں. دوسرا, ڈومیسٹک وائلنس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں, جو آپ کی ایریا کی کورٹ ہے, جورسڈکشن جس بھی آپ فرض, ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور فیملی کورٹ اس کی آتھرائز ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی اگر پراپرٹی کا مسئلہ ہے تو پراپرٹی کے لیے آپ کی وومن امبڈسمین بیٹھی ہے. آپ کی پراپرٹی میں کہیں بھی آپ کے رائٹس جو ہیں وہ سپریس کیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو رپورٹ کریں, آپ ایک کمپلینٹ کے ذریعے ان کو لکھیں اور اس پہ وہ کاروائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سوشل ایشوز ہیں, سوشل ایشوز میں آپ کو جو لا سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ, جس طرح کہ میرج فنکشنز پہ انہوں نے لگایا تھا ریسٹرکشن 1 ڈسک پہ, اس طرح یہ ڈاوری پہ لگانی چاہیے تاکہ ڈاوری نہ ہو اور اس پہ نہ یہ اکٹھا ہو, نہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ ہم یہ بھی ایک بہت اچھا ہمیرا پوائنٹ ہے. اس پہ بھی میرے خیال سے ایک پورا ہمیں سیگمنٹ کرنا چاہیے ڈاوری کے حوالے سے, جو ہیز کے حوالے سے, کہ رسم بہت سارے ایسے لوگوں کو جناب شرمندگی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے سامنے یہ چیزیں لسٹ لے کر آئی جاتی ہیں, اور مطلب ماں باپ پس جاتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. تو اس پر بھی ہم ایک پورا سیگمنٹ رکھیں گے. ابھی کے لیے ایڈوکیٹ حمیرہ افضل ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے, اور عرفانہ ایوب صاحبہ تھراپسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئی. اور ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں, کیا کیا لاز ہیں اور کس طرح ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور. جناب اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے کھانے پینے کے حوالے سے, کیونکہ ہم لوگ خوابوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں. لاہوریے تو سمجھے جاتے ہیں جناب کے خوابوں کے شوقین ہیں, لیکن جہاں سے میں تعلق رکھتی ہوں, گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے, ان کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, اور اب کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کا بھی شوق جو ہے بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور اس کو فروغ ملتا جا رہا ہے. تو آج بھی جناب ہم نے ایک ایسی ہی مہمان سے آپ کی ملاقات کرانی ہے جو گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, اور کوکنگ ایکسپرٹ ہیں وہ انم نعمان ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان کے ساتھ ان کی جو چھوٹی کرائم پارٹنر ہیں, ان کی پارٹنر ان کوکنگ بھی ہیں, ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. ان کی بیٹی ہے جناب ہانیہ نعمان ہے, تو ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہوئے جناب بات کریں گے کوکنگ کے حوالے سے, وہ کیا کیا بناتی ہیں, کس طرح بناتی ہے, کیا اسپیشلٹی ہے, اور گھر میں کیا پسند کیا جاتا ہے انم کے ہاتھ کا پکا ہوا. تو جناب ان کی طرف چلتے ہیں. انم آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ہانیہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. واہ جی واہ, بہت کانفیڈنٹ بچی ہے, اور آج بڑا ہلچل ہونے والی ہے ہمارے اس میں, مطلب نوٹینس نا نظر آ رہی ہے ہانیہ کے فیس سے. ہانی کیسی ہیں آپ؟ اسکول نہیں گئی آج آپ؟ نہیں, آج ہم آف لے کر آئے ہیں. ہاں, آج آپ نے بتایا اپنے فرینڈس کو کہ میں ٹی وی پر جا رہی ہوں. بتایا تھا کل بتایا تھا. کیا بتایا تھا آپ نے؟ کہ کل میں نے اسکول نہیں آنا, تو کہ
मेरी मामा ने टीवी में होना है और शायद मैं भी चली जाऊँ। अच्छा, शायद मैं भी चली जाऊं। तो हानिया ऑलरेडी पहले अपने दोस्तों को बता के आई है। वाह जी वाह, मतलब आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, हानिया को देख रहे हैं आपके दोस्त। वेरी गुड। अच्छा अनम, कैसे आपने स्टार्ट किया कुकिंग में, किस तरह आई? एक्चुअली मुनीबा, मुझे शुरू से स्टार्ट से शौक था बहुत आने का, कुकिंग शुकिंग का। फिर मुझे सोचा मैंने कि चलो कोई पेज वगैरह बनाया जाए, तो फिर स्टार्ट मैंने अपने शौक से पेज से किया था। फिर उसके बाद जब पेज अच्छा, मुझे फॉलोअरशिप बहुत अच्छी हो गई मेरे, तो फिर मुझे लगा कि अब इसको कुछ अच्छे तरीके से आगे भी लेके चलना चाहिए। फिर मैंने इसको ज़रा अपने इनकम वाले की रूट पे आई थी, इनकम के साथ मैं इसको स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा। और फिर और अब कितनी देर हो गया आपको ये करते हुए? मुझे तकरीबन एक्चुअली 1 साल हो गया प्रॉपर इसको प्रॉपर टाइम देते हुए 1 साल हो गया। तो ये क्या कोरोना के दिनों में तो नहीं आपने सोचा कि अच्छा मैं इसको लेकर चल सकती हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए? नहीं, बस वैसे ही मेरा था कि साथ साथ अब कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए अपनी भी, तो फिर हमने साथ। तो हानिया भी आपके साथ ही होती, जैसे मैंने कहा कि पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन कुकिंग, सारी चीजें आइडियाज देने वाली हानिया होती है मेरे साथ, और मेरी हम दोनों की टीम है और हम साथ होते हैं सारे काम में। क्या बात है। किन किन चीजों में हानिया आप आइडियाज देती है मामा को? वीडियोस में हानिया आइडियाज देती है मेरे साथ बहुत, और हम लोग वीडियोस हानिया तो नहीं बना रही होती? काफी हद तक। क्या बात है जनाब। हाँ जी, काफी हद तक। कुकिंग भी करती हैं हानिया आप? बेकिंग करवा रही हूँ वैसे साथ। बेकिंग करती हैं? क्या क्या बेक कर लेती हैं? अभी तो मैंने कपकेक्स किया है और एक केक किया हुआ है बस। एक केक और एक और कपकेक्स भी बनाती हैं, मतलब मामा का साथ देती हैं, हेल्प करती है मामा को? तंग तो नहीं करती ज्यादा? नहीं, तंग तो करती हैं, मुझे लग रहा है आप तंग करती हैं मामा को। तंग करती हैं? नहीं, तंग नहीं करती हानिया, तंग आपको नहीं करती। तो ज्यादा मजे का क्या मामा बनाती है? ज्यादा मजे का मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। मेरी बेटी बाहर का खाना नहीं खाती ज्यादा, वो कहती मामा बनाएगी तो मैं मजे की चीजें घर में बन रही होंगी, अगर ये दिखा सके हमारे कैमरामैन के जनाब, इतना खूबसूरत सी ये बास्केट बनी हुई है जिसमें सारा कुछ ही मीठा है जनाब। आज तो मोटे होने वाले हैं हम सारे, खाबों के शौकीन तो हैं, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत सी बास्केट हानिया और अनम बनाकर लेकर आए, जिसमें कप केक्स है, जिसमें कुकीज है, जिसमें बच्चों के मनपसंद डोनट्स हैं, और उनके भी डिफरेंट जनाब आपको फ्लेवर्स नजर आ रहे होंगे, और बड़ा ही खूबसूरत सा बास्केट बनाया। ये किसने बनाया? इसमें हानिया ने क्या बनाया? मुझे वो एक्चुअली हमने कुछ कुकीज पहले बना के रखी थी, कुछ टाइम कम था। अच्छा, कपकेक्स हमने सुबह सुबह रेडी किए। कपकेक्स पे फ्रोस्टिंग थोड़ी सी हानिया ने की है। अच्छा जी जी, साथ साथ फिर और चेरी लगाई है। चेरी हानिया ने लगाई। चेरी भी हानिया ने लगाई। तो जो हानिया ने चीज बनाई ना वो मैं खाऊंगी, ठीक है हानिया? आप कपकेक जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं कपकेक जरूर खाऊंगी हानिया के हाथ का। अच्छा, तो इसके अलावा क्या क्या स्पेशलिटी है? ये तो आप बनाती हैं मीठे में, वो तो हमें नजर आ गया, बड़ा खूबसूरत। और क्या क्या बना लेती है? देसी खाबे वगैरह बना लेती हैं? देसी खाने सारे, साथ में चाइनीज भी कंप्लीट, बेकिंग कंप्लीट। वाह जी। और आजकल मैं जरा टर्किश खाने सीख रही हूँ, कि मेरा है प्लान कि मैं जरा आगे टर्किश कुजीन की तरफ आना चाह रही थी। अच्छा, तो सीखा है कहीं से आपने? प्रॉपर कहीं से क्लासेस ली कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कहीं से क्लासेस नहीं ली, मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। और फिर जब आपको पता है एक्सपीरियंस के साथ सारा कुछ होता है, तो बस फिर तो मतलब कितने ऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं आपको? ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टिव ऑर्डर्स लेती हूँ जो मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक है और मैं ले सकती हूँ, क्योंकि बेबीज के साथ मैं अकेली रहती हूँ, तो फिर वो बहुत मसला हो जाता है, फिर मुझे सारा काम इकट्ठा चला। आपको पता है हाउसवाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी देखे ना, हमारी जो खवातीन है इतना अच्छे काम कर रही हैं, घर पे बैठ के भी इतना अच्छा कमा रही है। एक्चुअली मुझे बेकिंग के ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। अच्छा, ठीक है। और स्पेशली अब सर्दियां आ रही हैं, साग के ऑर्डर्स है, हरीसा है जी, ये इस तरह की डिशेस है। और फिर बिरयानी बहुत पसंद की जाती है। मेरे केक रस बहुत फेमस है, चटनियाँ, सैलेड्स बहुत फेमस है। अच्छा, ये केक रस वगैरह भी आप घर पे खुद बना लेती हैं? सारा सब कुछ घर बनाती हूँ। ओह वाह, वेरी नाइस। तो ज्यादातर बच्चे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? आपके अपने बच्चे क्या? हानिया लजानिया, पास्ता। लजानिया, पास्ता। अच्छा जी, पास्ता पसंद है, लजानिया पसंद है। वाओ। अच्छा, पास्ता कौन सा? व्हाइट सॉस वाला, रेड सॉस वाला, कौन सा ज्यादा पसंद है? व्हाइट सॉस वाला ज्यादा पसंद है। तो मामा के साथ उसमें हेल्प करती हैं हानिया की नहीं? मामा कहती हूँ कर लो, लेकिन वो मामा कहती है मैं कर लेती हूँ। मामा कहती है बेकिंग तक ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको लेकर आएंगे। पास्ता डालती हूँ। पास्ता डालती हैं आप? अच्छा, तो हानिया आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में हानिया? 3 पिंक। 3 पिंक में है जी, 3 में भी है लेकिन उसके साथ पिंक क्लास में भी है। हानिया, तो कितना फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास में? जी। कितनी फ्रेंड्स हैं? बेस्ट फ्रेंड्स तो मेरी 5 है, लेकिन फ्रेंड्स मेरी
पूरी क्लास है। पूरी क्लास ही फ्रेंड है, लेकिन उसमें हानिया को पूरा स्कूल हमारा एक आधा बेस्ट फ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, हानिया के 5 बेस्ट फ्रेंड्स, और सारे बेस्ट फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं कि वो स्कूल गए हैं। नहीं, वो स्कूल गए, उनकी मदद देख रही है। अच्छा, उनकी मदद देख रही है और वो स्कूल गए हैं। अभी तो हमारे सेकंड पीरियड हुआ अच्छा, तो वो भी स्टडी कर रहे होते हैं। हाँ, वो स्टडी कर रहे होंगे ना, वो बाद में रिपीट में देख लेंगे हानिया को, है ना हानिया? उनको बताना कि आप रिपीट में भी आएंगे तो आप उसमें देख ले, सोशल मीडिया के ऊपर भी देख सकते हैं। अच्छा अनम, ये मुझे बताइए कि जो घर पे खवातीन, जैसे आपने भी अपने घर से ये वेंचर शुरू किया है, तो बहुत सी खवातीन का ये माइंडसेट होता है कि शायद हम बाहर निकल के कोई काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तभी हम अर्निंग पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। घर पर रह के क्या क्या चीजें की जा सकती है? मुनीबा, हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोग घर में रह के ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, आप घर में आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बेकिंग कर सकती हैं, आप किसी भी खाने वगैरह में कोई और चीज भी ऐसे कर सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम बाहर निकलें तो हम काम कर सकते हैं। तो मैं तो उन सबको ये कहूंगी कि प्लीज निकलें, अपने काम करें घर से, तो हर चीज इजीली हो जाती है। तो हस्बैंड की तरफ से, ससुराल की तरफ से फुल जी सपोर्ट था? बहुत ज्यादा। देखिए, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए हैं। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड मुझे कहा था कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें इनवाइट किया तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यही सपोर्ट होती है हमारे घर वालों की, हमारे हस्बैंड की, या जब अनमैरिड होते हैं तो हमारे फादर्स की सपोर्ट होती है, जो हमें पुश करती है और हम लोग आगे जाते हैं, मोटिवेट होते हैं। मेरे बाबा को बहुत शौक था कि मैं इस फील्ड में हूँ, तो अब वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो सैरी। तो बल्कि मैं घर में ये बात कहती कि आज मेरे बाबा होते तो वो बहुत खुश होते कि मैं इस तरह आ रही हूँ। अभी भी वो खुश हो रहे होंगे बेशक। अच्छा, कोई और नई मेन्यू में चीजें लेकर आ रही हैं, कुछ नया लेकर आ रही हैं, सीक्रेट सिर्फ आपके पास ही हो उसका? जी, एक्चुअली मैंने अब आगे सोचा हुआ है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आना चाह रही थी थोड़ा सा, क्योंकि जो बच्चियां नहीं निकल पाती कुकिंग वगैरह के लिए, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए। साथ में सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट करें। अब के जैसे टर्किश कुजीन मैंने आपको बताया है, बहुत कम अभी लेडीज है जो इस साइड पे आ रही हैं, उसकी होम डिलीवरी हम स्टार्ट करें, इस तरीके से बना सकें कि वो फ्रेश रहे। जब आप किसी को भेजते हैं तो वो फ्रेश चीज आनी चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली चीजें आती हैं तो वो गरम गरम ही मजा आता है। एक्चुअली मैं कुछ इस पे काम कर रही हूँ कि वो मैं कुछ अगर होम डिलीवरी करवा सकूँ तो उसको वो टेस्ट फ्रेशनेस वो जानी चाहिए। तो जरा उस पे आजकल काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा है, उस पे बातें हो रही है। तो सारा कुछ अगर डिलीवरी आ जाती है, ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो आप अकेली सारा कुछ मैनेज करते हैं या और भी टीम है? नहीं, मैंने डिलीवरी बॉय रखे हुए, वो साथ होते हैं, लेकिन घर पे कुकिंग सारा कुछ खुद करती हैं? कुकिंग मैं करती हूँ। और देसी खाबों के किन किन चीजों का ज्यादा डिमांड लोगों की तरफ से आती है? वो जैसे सर्दियों में अब साग और हरीसा बहुत इन हो जाएगा, वैसे बिरयानी बहुत है, बच्चों के लिए पास्ता वगैरह। बिरयानी किस तरह की बनाती हैं आप? बिरयानी में हर तरह की बनाती हूँ। अच्छा, यानी कि स्ट्रीट फूड से लेकर और मेन कीमा बिरयानी वगैरह तक हर तरह की बिरयानी। मेरे पेज पे डिफरेंट बहुत सी बिरयानी है। मामा ने स्पाइसी बनाई थी? बस। क्यों? वो उन्होंने ज्यादा मसाला डाल दिया था, स्पाइसी ज्यादा डाल दिए थे, और वो फिर आपने खाई थी? नहीं, मुझे नहीं खाई थी, खाई नहीं गई थी क्योंकि स्पाइसेस ज्यादा थे। स्पाइसेस ज्यादा, हाँ, जुबान को ज्यादा स्पाइसेस लगे। एक्चुअली वो कुछ ऑर्डर्स थे, उन्होंने हमें, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि बहुत स्पाइसी हमें पसंद है, तो फिर उस हिसाब से फिर हमें वो बनाना पड़ा। हानिया को कौन ज्यादा पसंद है? मामा पसंद है, बाबा पसंद है? दोनों ही पसंद है। कौन हानिया की ज्यादा विशेष पूरी करता है? मामा पूरी करती है, बाबा पूरी करते हैं? दोनों ही करते हैं। नहीं, किसी कोई तो ज्यादा होगा ना कि मामा ज्यादा अच्छे तरीके से विशेष पूरी करती हैं, मुझे ये चाहिए मामा, मुझे ये चाहिए। सबसे ज्यादा मामा करती हैं। अच्छा, और फिर बाबा भी करते हैं। बाबा भी करते हैं, ओके, वाह जी वाह। तो हानिया का बड़े होके क्या प्लान है, क्या बनना है हानिया ने? डॉक्टर बनना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दैट गुड। लेकिन उसके लिए फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हानिया तैयार है? मामा ने मुझे बताया था। मामा ने बताया है साथ साथ कि ज्यादा पढ़ना है। अभी कौन सा सब्जेक्ट हानिया को पसंद है स्कूल में? साइंस पसंद है ज्यादा, और आगे भी आपको साइंस ही रखनी पड़ेगी, फिर ही आप मेडिकल की फील्ड में जा सकती हैं, है ना? जी। तो अभी कितनी देर मामा के साथ हेल्प करती हैं दिन में? हेल्प बहुत ज्यादा करती है हानिया, तकरीबन सारा दिन ही मेरी माशाल्लाह हेल्प करती है। एक दिन हमारा एक डिनर हो रहा था, तो फिर मैंने कहा मामा मेरा पास्ता खाने का दिल कर रहा है। मामा ने कहा कि जी मैं, अच्छा फिर कल डिनर में मैं बना दूंगी। अच्छा,
تو پھر ماما نے بنا دیا آپ کو؟ اب تو پھر تو آپ اسکول میں بھی بڑے مزے مزے کی ڈشز لے کر جاتی ہوں گی اپنی فرینڈس کے لیے؟ لنچ باکس آئیڈیاز بھی بہت فیمس ہے. لنچ باکس میں زیادہ کیا پسند ہے, کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے ہانیہ کی طرف سے کہ مجھے یہ آج لنچ میں چاہیے؟ نوڈلز. وہ تو آرام سے بن جاتے, وہ تو باہر سے لے کر آئے ہیں, وہ لے کر آئے. وہ دوسرے والے چیزی چٹپٹا والے. اچھا, چیزی چٹپٹا والے نوڈلز پسند کیے جاتے. تو آپ کی فرینڈس کی طرف سے نہیں ڈیمانڈ آتی کہ ہانیہ آپ نے کل یہ والا لنچ باکس بنوا کے لے کر آنا ہے اپنی ماما سے؟ نہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی لے آنا. کچھ بھی لے آنا. ہاں, تو آپ گھر پہ پارٹی نہیں کرتی اور گھر پہ بہت پارٹیز کرتے ہیں جی, بہت پارٹیز کرتے ہیں. اور پھر کیا ساری فرینڈز آتی ہیں ہماری, اور ان کی ڈیمانڈ زیادہ تر بچوں کی ڈونٹس, کپ کیکس. بچوں کو کپ کیکس بہت پسند ہیں, تو وہ بس پھر یہ ہم بناتے ہیں. تو ہانیہ آگے اب اپنی فرینڈس کو بھی سکھاتی ہیں جب وہ گھر آتی ہیں کہ آپ بھی آؤ, ہم لوگ بیکنگ کرتے ہیں, ہم کوکنگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ اتنی کوکنگ گھر میں نہیں کرتے, تو وہ لوگ کہتے ہیں آؤ پھر کھیلتے ہیں میرے گھر میں. اچھا, وہ گھر میں ہی نہیں کرتی تو پھر وہ آگے کھیلتی ہیں, وہ کوکنگ نہیں کرتی. یہ بھی اچھی بات ہے. تو آپ انہیں فورس کیا کرو نا کہ آؤ ہم لوگ بیکنگ کرتے ہیں, کرو گی انہیں؟ میں ان کو کرتی ہوں, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں جو نہیں ہم نے نہیں بیکنگ کرنی ہے, ہم نے صرف جناب کھانا کھانا ہے, ہم نے بیکنگ نہیں کرنی ہے, ہم نے کھیلنا ہے. ہاں, اچھا, تو کس طرح یہ جو چیزیں ہیں, جس طرح ہم بات کر رہے تھے انم کے خواتین کے حوالے سے بہت اپرچونیٹیز ہیں, گھر پہ بیٹھ کے وہ ارن کر سکتی ہیں, تو کن کن پلیٹ فارم سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ارن کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس ٹائم سب سے بیسٹ تو یوٹیوب چاہ رہا ہے. آپ یوٹیوب سے آپ کمال کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. لیکن انسٹاگرام آپ کو پے نہیں کرتا, لیکن انسٹاگرام آپ کے ساتھ اور بہت زیادہ آپ کو لے کے چلتا ہے. اس سے آپ کی فین فالوئنگ بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کی پی آر اچھی بنتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے انسٹاگرام پہ اپنا پیج بنائیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ پیج بنائیں گے, آپ اس پہ اپنی لوگ آپ کو فالو کریں گے, آپ کو آئیڈیاز ہو گئے, پتہ چلتا ہے بات وغیرہ کا, اس کے بعد آپ یوٹیوب وغیرہ پہ آئیں. تو میرے خیال سے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہتا ہے. تو ایسے تو لوگ زیادہ یوٹیوب پہ پہلے آ جاتے ہیں, تو یوٹیوب پہ زیادہ ویوز نہیں آتے ایک دم. تو اگر آپ انسٹاگرام سے یوٹیوب پہ آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ ان جو بھی آنے والی بچیاں یا جو بھی آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے سب سے اچھی بات کہ پہلے وہ ایٹ لیسٹ اپنا جو پورٹ فولیو ہے, بالکل پروفائل ہے, اس کو بنائیں, دین وہ یوٹیوب کے اوپر جمپ کریں, اور پھر وہاں پہ ویورشپ زیادہ آئے گی. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا امپیکٹ اچھا جاتا ہے پھر اس سے. یہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ ویڈیوز جب بنا رہے ہوتے ہیں, جب آپ نے ویورشپ زیادہ کرنی ہے, تو آپ کی کون ویڈیو وغیرہ کون بناتا ہے گھر پہ؟ ویڈیوز تو میں خود ہی بنواتی ہوں. اچھا, خود ہی بنا لیتی ہیں, سب کچھ کرتی ہوں. باقی ہیلپ ہانیہ کرتی ہے, چیزیں ہانیہ لا کے دیتی ہے, رکھتی ہانیہ, پکچرز میں لیتی ہوں, پھر ہانیہ ساتھ ساتھ آئیڈیاز دیتی رہتی ہے. مین ٹیم ہم دونوں ہی ہیں. ہانیہ کو بھی کمیشن جاتی ہے چیزوں کے اندر سے کہ نہیں جاتی؟ نہیں, ہم ہانیہ کے سیف رکھتے ہیں پیسے, اس سے پوچھ لیتی ہوں جو اس کو ضرورت ہو ساتھ ساتھ. تو پھر ٹھیک ہے. بالکل. ہانیہ آپ کو پیسے ملتے ہیں, ماما دیتی ہیں پیسے کہ نہیں دیتی؟ دیتی ہیں, جب میں گھر صاحب میری پاکٹ منی کے لیے دیتی ہیں وہ. اچھا, پاکٹ منی کے لیے دیتی ہیں. اور پھر آپ کس کے اوپر وہ اسپینڈ کرتی ہیں, کیا لے کر آتی ہیں؟ ابھی تو میں سیو کر رہی تھی. اوہ دیٹس گڈ. ایکچولی ہانیہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتی ہے, پھر اس کا پلان ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم پیسے سیو کریں گے پہلے, پھر ہم وہ چیز لے کر آئیں گے. ایک دن میں نے ایک ڈال دیکھی تھی, تو میں نے وہ لینی تھی, لیکن وہ اب سیل ہو گئی. اچھا, وہ سیل ہو گئی تھی. واو, ویری گڈ. تو انم اب مجھے بتائیے کہ کوئی اپنی ایسی کوئی ریسیپی جو آپ ہمارے ساتھ آسان سی ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمارے دیکھنے والے بھی آج وہی ہم گھر پہ بنائیں گے جا کے. دیکھیے منیبا, ریسیپیز تو بہت سی ہیں, لیکن میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں, ڈفرینٹ ریسیپیز ہیں بہت. اچھا, مطلب یہ جو اگر ڈونٹس کی بات کی جائے تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے ان کو بناتے ہوئے؟ ٹائم کسی چیز میں بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا. آپ کو ایک دفعہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. میرے خیال سے ڈونٹ اور یہ کوکیز وغیرہ میں 1 گھنٹہ. اچھا, 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کی ڈو کو تیار کرتے ہوئے ڈو زیادہ کا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. پھر اس کی جو فروسٹنگ وغیرہ اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. اسپرنکلز وغیرہ اب تو ہر چیز ریڈی میڈ آپ کو مل جاتی ہے. جیسے فروسٹنگ کے لیے بس آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہوتا ہے, اور اسپرنکلز وغیرہ اس کے اوپر ایڈ کرنے ہوتے ہیں. ہاں, وہ ڈیزائننگ آپ مزید کرتے جاتے ہیں, کیونکہ گجرانوالا میں ابھی کوئی خاص ایسے ڈیزائننگ وغیرہ پہ نہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے چیز میں ٹیسٹ ہونا چاہیے, کھانا اچھا ہونا چاہیے, پریزنٹیبل ہونا چاہیے. پھر اس کی جو اوپر پریزنٹیشن ہے وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی, آپ کو کھانا اچھا, گجرانوالا کو چاہیے کھانا اچھا ہونا چاہیے. تو وہاں پہ تو بہت زیادہ پھر ڈیمانڈ آتی ہوگی, پہلوانوں کا شہر وہاں پہ کہا جاتا ہے اس کو. وہاں پہ بھی کھابے کے شوقین ہوتے ہیں لوگ, انہوں نے دیسی کھانا کھانا ہوتا ہے. ایکچولی میرا مٹن کننا بہت فیمس ہے. اچھا, مٹن کننا. جی,
تو مٹن کنا ہو گیا, بریانی وغیرہ ایسے یہ چیزیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پسند یہ سدا بہار چیزیں جو چلتی ہیں, گرمیوں میں بھی کھائی جاتی ہیں, بہت پسند کی جاتی ہے, سردیوں میں بھی کھائی جاتی ہیں. اور ویسے بھی سردیوں میں اب سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے جس میں جناب بریانی تو آئے گی, ساگ, مکئی کی روٹی, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پسند کی جائیں گی. تو جناب انم نعمان ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہانیہ ہمارے ساتھ موجود تھی. انم بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور بیسٹ آف لک فار یور وینچر, فار یور فیوچر. جناب ہانیہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. ہانیہ آپ کا بھی تھینک یو یہاں پر آنے کے لیے. کچھ کہنا چاہیں گی جاتے جاتے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کہیں گی کسی کو جناب, ہم نے میسج نہیں دینا ہے. کیسا لگا آپ کو یہاں پر آ کے, میرے سے مل کے کیسا لگا؟ بہت اچھا, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. جی ہانیہ آپ کا بھی بہت تھینک یو کہ آپ یہاں پر آئی. اور جناب امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.